आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है ज़मीन के अंदर का ग़िलाफ़ हिजरी। बहुत से लोगों को ग़िलाफ़ हिजरी के बारे में आगाही तो होगी, मगर गुज़रते वक्त के साथ तहकीक, मुताले और रिसर्च के मैदान में नित नई तरक्कियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ। आइए लेटेस्ट रिसर्च के तहत कुछ नई मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हौसला अफजाई की नीयत से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। इंसान ने यकीनन ये सोचा तो होगा कि हमारी ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पर इतनी बुलंदो बाला इमारत, पहाड़, जंगलात कायम हैं, आखिर ज़मीन के अंदर ऐसा क्या है? इस ज़मीन ने अपने अंदर कितने राज पिन्हा करके रखे हुए हैं? अगर ज़मीन की खुदाई शुरू की जाए तो और ये कितनी गहराई तक जा सकती है, और इस गहराई में हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा? ज़मीन के नीचे ग़िलाफ़ हिजरी क्या है? आखिर ये कैसा पर्दा है कि जो इंसान को ज़मीन में एक हद तक जाने के बाद रोक देता है? और आज तक तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट 6 मील से ज़्यादा गहराई में जाने के बाद आज तक खुदाई क्यों ना कर पाए? ज़मीन की अब तक की रिकॉर्ड गहराई रूस के जजीरा नुमा पेनिनसुला कोला में मौजूद है, जहाँ एक 7.5 मील गहरा गड्ढा मौजूद है जिसे कोल्हापुर होल कहा जाता है। ये गड्ढा समंदर की अब तक मालूमाती गहराई से सबसे ज़्यादा गहरा है। ज़मीन की गहराई को यूँ तो जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई और इस खुदाई से अब तक 3 अहम दरियाफ्तें हुई। आइए जानते हैं दरियाफ्तें क्या हैं। जब रूस में वाक़े इस गड्ढे की खुदाई शुरू की गई तो साइंसदानों का ख्याल था कि ज़मीन की तह बुलंद दर्जा हरारत के बायस सख्त मादे माया हालत में मौजूद होंगे और इन्हीं में से एक तह बिसाल्ट की होगी। ताहम इस खुदाई में माहिरीन को बिसाल्ट तो नहीं मिला। ज़मीन के अंदर मौजूद पथरीली तह में बिसाल्ट नामी तह मौजूद ही नहीं थी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये इस तह का शायद के वजूद ही नहीं, मगर हो सकता है कि मुमकिन तौर पर मज़ीद गहराई की जाए तो बिसाल्ट नामी तह मौजूद हो, जहां अब तक साइंसदान नहीं पहुंच पाए हैं। और अमूमन पानी ज़मीन के अंदर ऊपर ही की तह में होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसका सबूत खुदे हुए जा बजा वो कुएँ हैं और वो दही इलाकों में नस्ब हैंड पंप हैं जो ज़मीन से पानी निकाल कर ज़मीन के ऊपर इंसानों को ज़रूरियात फराहम करने में देते हैं। ताहम माहिरीन ने इस खुदाई से बहुत दूर यानी 4.5 मील नीचे पानी दरियाफ्त किया और इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी इनके वहमो गुमान तक में ना थी, जो कि अल्लाह ताला के कुदरत का जीता जागता सबूत है। और इस खुदाई में दरमियान सबसे हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि इस खुदाई के दरमियान ज़मीन के अंदर अतः गहराई में फॉसिल्स यानी इंसानी ज़िंदगी के बाक़ियात की शक्ल में ज़िंदगी के मौजूदगी के आसार मिले। ये फॉसिल्स जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए उन पत्थरों की उम्र 12 अरब साल के करीब है और इन फॉसिल्स में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों की 35 से ज़ायद इक़साम दरियाफ्त हुई। और सवाल ये उठता है कि बिलाखिर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ 6 से 7 मील की गहराई से ज़्यादा क्यों ना जा सके, और इनके पीछे ऐसे क्या मुहर्रिकात थे, और फिर अचानक खुदाई क्यों रोक दी गई? ये जिक्र है 1994 यानी 1994 का, जिसमें कई वजूहात की बिना पर इस खुदाई को यकायक और अचानक रोक दिया गया। पहली वजह ये थी कि ज़मीन की तह का नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा हुआ दर्जा हरारत जो 180 सेंटीग्रेड पर था। माहिरीन जैसे जैसे खुदाई करते जा रहे थे वैसे वैसे दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा था कि उनके लिए उस दर्जा हरारत को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा था।
اور پتھروں کی مضبوطی میں انتہائی شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ جدید مشینری و ٹیکنالوجی کے باعث کھدائی ناگزیر ہوتی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ مزید گہرائی میں ڈرل کرنا ان کے لیے ناممکن تھا، ایک تو گرمی اور دوسرا یہ کہ چٹانوں کا پتھروں کا شدید ترین سخت ہونا، جس سے ہیوی مشینریز بھی ان کے آگے فیل ہو گئیں۔ اب کیا یہی وہ غلاف ہجری ہے جو انسان کو آگے جانے سے روک رہا ہے؟ دراصل ایک حد تک جا کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک غلاف میں کور کر کے ڈھانک دیا، جس کو کراس کرنا انسان کے بس کی بات نہیں اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہے تو انسان تو آسمان کی جب وسعتوں کو کراس کر سکتا ہے تو بھی زمین کو بھی جا کے اس کو کراس کر سکتا ہے۔ اور جدید ترین آلات اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے باعث 6 سے 7 میل سے زیادہ کھدائی وہ کر ہی نہیں پائے، جو کہ تاحال اس کھدائی میں ابھی تک وہ ناکام ہیں، کیونکہ اس کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹانوں کی صورت میں جو غلاف چڑھا کر رکھا ہے، اس کو توڑنا ان کے لیے ان کی جدید مشینری اور جدید ٹیکنالوجی کے آگے بھی بے بس ہو گیا۔ دوسری وجہ کھدائی روکنے کی وہ یہ تھی کہ عوام میں کچھ عجیب و غریب خیالات اس کھدائی کو لے کر شروع ہو گئے تھے، اور کچھ توہمات کی گردش شروع ہو گئی تھی۔ کھدائی کے دوران جب پانی کے اثرات ملے تو لوگوں نے اسے واقعہ طوفان نوح سے جوڑ دیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جب زمین پر سے پانی اترا تو یہ زیر زمین گڑھوں میں بھر گیا، اور پانی میں موجودگی طوفان نوح کے عظیم سیلاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جہاں تک گہرائی کر چکے تھے، اس حد سے زیادہ گہرائی کرنا جہنم کی طرف جانے کے مترادف تھا۔ یعنی کھدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں 7 میل تک پہنچ گئے اور اس کے قریب آ گئے تو انہیں ایک نامانوس سی اور عجیب و غریب سی چیخیں اور شور سنائی دی، جس کو بہت جانچنے کے بعد اور باریک آلات کے ذریعے جب انہوں نے ان آوازوں کو سنا تو وہ ایسی چیخیں تھیں جیسے کوئی بہت دور بہت اذیت میں چیخ رہا ہو۔ ان کے مطابق یہ آوازیں تکلیف میں مبتلا ان لوگوں کی تھی جو شاید جہنم میں جل رہے تھے۔ بقول ان روسی سائنسدانوں کے کہ زمین کے اندر خطرناک حد تک درجہ حرارت کی وجہ سے زمین کے نیچے آگ ہی آگ تھی، اور سب سے اہم اور تیسری اہم وجہ یہ کہ جس مقام پر یہ کھدائی کی گئی تھی وہ صرف زمین کے مرکز کا 0.002% حصہ تھا، یعنی زمین کی لامتناہی گہرائی کا ابھی مزید عظیم دریافتوں کا حصہ منتظر ہے۔ تحت الثری یعنی زمین کی تہ کیا ہے؟ اب اسلامی عقائد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو تھا سائنٹیفک ریزنز اور غلاف ہجری کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ان میں کچھ مستند اور کچھ ضعیف احادیث موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ زمین کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پانی پر۔ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پانی کس پر قائم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سبز چٹان پر۔ پھر پوچھا کہ یہ سبز چٹان کس پر قائم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مچھلی کی پشت پر، جس کے دونوں کنارے زمین کے دونوں کناروں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور یہ مچھلی کی پشت پر قائم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مچھلی کس پر قائم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ ایک فرشتے کے کاندھے پر جو ہوا میں معلق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات آباد ہیں۔ اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے زمین پر سورج کی روشنی نہ پاؤ گے، اور ان میں ہر زاویے پر خدا کی مہروں میں سے ایک مہر ہے، اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور یہ فرشتے ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتے ان کو بھیجتے ہیں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ اس کی حفاظت پہ مامور ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمین کے اندر وہ جو اس زمین سے ملی ہوئی ہے اور ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام اور عامہ کرام سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو ایک مچھلی پر قائم کر رکھا ہے، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر سورہ قلم میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی ایک چکنی چٹان پر ہے، اور یہ چٹان ایک فرشتے کی پشت پر ہے، اور فرشتہ اس چٹان پر ہے، اور چٹان اور فرشتہ دونوں ہوا میں معلق ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زمین کے حوالے سے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا اور اشارہ کر دیا، جس کا مفہوم کچھ عرض یوں ہے کہ اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں پیدا کی۔ اب اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، مگر اب یہ 7 زمینیں کہاں واقع ہیں اور کس حیت میں ہیں، کس شیپ میں اور کس اسٹرکچر میں ہیں، اور تہ باتہ ان زمینوں کا مقام دوسروں سے الگ ہے، مگر کچھ راز ایسے بھی ہیں جو اس عرض کائنات کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تک انسانی عقل سے ان کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور بعض جگہ صرف اشارتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت بتا دی کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ملکی ویز ہیں، اور اب تک تو ان پر تحقیقات کے نئے سے نئے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سائنسدانوں پر نئے نئے راز افشاں ہو رہے ہیں، مگر انسان زمین کے اندر کی تہوں میں رسائی ابھی تک حاصل نہیں کر پایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی زمین کو پردے میں جو ڈھانپ رکھا ہے، ایک غلاف کے اندر، یعنی غلاف ہجری میں، اور اس زمین کے اسرار و رموز صیغہ راز میں رکھ دیے۔ سائنسدانوں نے آسمان کے وسعت نئے سیارے دریافت کر لیے، کہکشاں دریافت کر لی، مگر زمین کے اندرونی حصے کو یہاں تک کہ ابھی بھی سالٹ نامی تہ تک وہ دریافت نہیں کر پائے، اور ان کی رسائی ان کے لیے ناممکن اور مشکل بن گئی، جو کہ تاحال ناممکن ہی بنی ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا ذکر زمین و آسمان کی پیدائش ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، جس کو سمجھ کر انسان اپنے خالق و مالک کی حقانیت، بزرگی و عظمت پر اور اس کے لامتناہی موضوع پر حیران ہے، اور یہی بات اس خالق دو جہاں پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ارض و سما کو تخلیق کر کے قرآن پاک میں ان تمام نشانیوں کا ذکر کہیں واضح اور کہیں اشارتاً بتا دیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس پہ غور و فکر، آگہی کے دروازے کھول دیں، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی تحقیق جب بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تعلیمات کو فالو کر کے ہی کرتے ہیں، کیونکہ آج بھی سائنسدان حیران ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد جن تحقیقات کو ہم آج بروئے کار لا رہے ہیں، وہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کیسے اس میں لکھ دیا گیا سب کچھ۔ تحقیق و دریافت کر کے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو وہ ماننے پر مجبور ہیں۔ اس کل کائنات میں خود انسان کے جسم کے اندر قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، تو جب وہ سائنس، طب، خلا کی تحقیق و ترقی کو منازل کو غور کر کے قرآن کی صداقت کو جان سکتا ہے، مگر اس حد تک جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی رسائی اور اجازت دی ہے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حد قائم کر دی ہے، اور اس حد کو کراس کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، چاہے وہ جتنی جد و جہد کر لے۔ جیسا کہ زمین کی اندرونی تہ کے اندر مزید جانے کے لیے آج بھی آرکیولوجسٹ اور سائنسدان ہر درجہ جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہیوی سے ہیوی مشینری ایجاد کرے جا رہے ہیں، لیکن وہ تاحال ناکام ہیں، کیونکہ اس حد سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بس کی بات رکھی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، بے شک اللہ جب تک نہ چاہے۔ یہ تھا ایک ٹاپک، غلاف ہجری کیا ہے۔ یوں تو بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے
کتابیں ہیں جن میں سب چیزیں ہیں، لیکن نت نئی معلومات اور اگر یہ معلومات کا دائرہ ایک دائرے میں چلتا رہے، سرکل میں چلتا رہے، تو یہ چیزیں ہم ہمارے عرف کے لوگوں کو معلومات دیں گی، جو کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔